बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की ताज़ा तरीन बड़ी खबरों से इस व्लॉग का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले आज की हेडलाइंस आपके सामने रखेंगे। ईरान, अमरीका और इसराइल के दरमियान जंग 13वें रोज में दाखिल हो चुकी है। ईरान ने अमरीका और इसराइल के छक्के छुड़ा दिए हैं। दूसरी तरफ अमरीका ने ईरान के जहाज़ों पर शदीद बमबारी की है। ईरान के एयरपोर्ट से और दीगर अहम तंसीबात को निशाना बनाया है। और फिर इसराइल पर तबाहकुन ईरानी मिसाइल हमलों के बाद खतरा बढ़ गया है कि ईरान पर इसराइल एटम बम मार दे। अमरीका से एक बड़ा जोरदार इंकिशाफ हुआ है कि इसराइल ईरान पर एटम बम गिराने जा रहा है। अमरीकी सदर भी इस हवाले से बात कर रहा है। अमरीकी सहाफ़ियों ने भाड़ा फोड़ दिया है। और फिर सऊदी अरब, तुर्की, कतर, मिस्र और ओमान और पाकिस्तान ने इसराइल के खुफिया मंसूबों के सामने खड़े होने का ऐलान कर दिया है। क्या ईरान जंग के पीछे असल मकसद अरब मुल्क हैं? ईरान तो बहाना है, असल निशाना अरब ममालिक हैं कि ईरान, अमरीका और इसराइल के दरमियान इस वक्त जंग चल रही है। आज ये जंग 13वें रोज में दाखिल हो चुकी है। इस जंग में अमरीका को रोज़ाना $1 अरब से $3 अरब का खर्चा बर्दाश्त करना पड़ रहा है, जैसे कि मुख्तलिफ अमरीकी मीडिया की रिपोर्ट्स हैं। और इसराइल को सबसे ज़्यादा इस जंग में नुकसान हो रहा है, क्योंकि इसराइल के पास जो आयरन डोम मिसाइलों का ज़ख़ीरा था, एक तो वो ख़त्म हो गया, और दूसरा जो ईरान की तरफ से इसराइल पर ड्रोन्स या मिसाइल मारे जा रहे हैं, उनसे भारी नुकसानात रिपोर्ट हो रहे हैं। और फिर इस जंग में सबसे ज़्यादा नुकसान ईरान का हुआ है। जाहिर है अमरीका और इसराइल ने मिलकर ईरान पर हमला किया है, और अमरीका और इसराइल के मुकाबले में ईरान वाकई कमज़ोर है, क्योंकि एक तो ईरान के ऊपर माशी पाबंदियां हैं, दूसरा ईरान अमरीका की तरह एटम बम या उस तरह का फौजी असलाहा ताकत नहीं रखता है। लेकिन फिर भी ईरान की तरफ से जो जवाबी हमले हुए हैं, या जिसे ईरानी रिटेलिएशन कहते हैं, कि जवाबी रद्द अमल, वो बड़ा सख्त रहा है। आज की जो ताज़ा तरीन खबरें आ रही हैं कि रोज़ाना की बुनियाद पर ईरान कम से कम 15, 20, 25 मिसाइल या मारता है, और जो ड्रोन्स हैं वो तो सैकड़ों की तादाद में रोज़ाना फायर होते हैं। ईरान ने जंग से पहले कहा था कि हमारे पास 80,000 शाहिद नामी ड्रोन्स हैं, और खबरें आ रही हैं ईरानी मीडिया से कि ड्रोन्स की प्रोडक्शन अब भी जारी है और मिसाइलों की प्रोडक्शन भी जारी है। अगरचे अमेरिका और इसराइल कह रहे हैं कि हमने ईरान की मिसाइलों की साइट्स को और रॉकेट लॉन्चर्स को तबाह किया है, लेकिन कहा जाता है ईरान बहुत बड़ा है, बहुत ही वसी है, और अमेरिका कहाँ कहाँ पर ईरान के रॉकेट लॉन्चर्स को तबाह करेगा। यानी अगर एक मिसाइल हमला होता है ईरान के जनूबी सूबे सिस्तान बलोचिस्तान से, तो अगला हमला इंतहाई शुमाली सूबे से होता है। अब अमेरिका जनूब में जाकर हमले करे या फिर शुमाल में करे, और फिर पहाड़ों के अंदर छुपाए गए रॉकेट लॉन्चर्स हैं जिनको निकाला जाता है और फिर फौरी मारकर मिसाइल को छुपा देते हैं। तो अगर जो अमेरिका ये कह रहा है, इसराइल कह रहा है कि हमने ईरान के मिसाइलों की जो रॉकेट लॉन्चर्स हैं वो तबाह कर दिए हैं, उनके मिसाइल फायर करने की सलाहियत ख़त्म हो गई है, लेकिन ईरान की तरफ से मिसाइल फिर भी फायर हो रहे हैं, और ड्रोन्स का तो लामुतनाही सिलसिला है। यानी ड्रोन्स इतनी तादाद में आ रहे हैं कि उनको पकड़ना बहुत मुश्किल हो रहा है। और यही वजह है UAE के अंदर, बहरीन के अंदर, कुवैत और बाकी अरब देशों में जहाँ अमरीकी तंसीबात या मकामात थे, वहाँ पर जो ड्रोन्स हैं वो जाकर शदीद इम्पैक्ट डाल रहे हैं। बहरहाल आज की एक बड़ी खबर है, सेंटकॉम अमरीकी मीडिया है, सेंटकॉम अमरीकी फौजी इदारा है, जिसने एक वीडियो जारी की जिसमें दावा किया गया कि हमने महाराबाद के अंदर ईरान के एयरपोर्ट पर बमबारी की है और ईरान के कई जहाज़ों को हमने तबाह कर दिया है। इसके अलावा अमरीकी फौजी इदारे सेंटकॉम ने एक और वीडियो जारी की जिसमें 5,500 से ज़ायद अहदाफ को ईरान में हिट करने का बयान दिया गया। सेंटकॉम पर यह वीडियो मौजूद है। ब्रैड कॉपर जो अमरीकी सेंटकॉम के चीफ हैं, उन्होंने खुद इस पर ऐलान किया कि हमने ईरान के अंदर बड़े बड़े अहदाफ को टारगेट किया है। इसमें कोई शक नहीं है कि ईरान के अंदर अमरीका के हमले हो रहे हैं, और अमरीका के इन हमलों से भारी नुकसान हो रहा है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची ने अपने ऑफिशियल अकाउंट पर कहा कि हमारे एक बैंक को टारगेट किया गया, हमारी जो शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग्स हैं उनको हिट किया जा रहा है, लेकिन हम फिर वैसा ही जवाब देंगे। अब इसराइल कह रहा है कि ईरान हम पर जो मिसाइल मारता है वो शहरी इलाकों में मारता है। ईरान ये कहता है कि शहरी इलाकों में उनके आयरन डोम सिस्टम्स हैं, उनके फौजी इदारे हैं, इसलिए हम उनको टारगेट करते हैं। बहरहाल ईरान में हॉस्पिटल्स, स्कूल्स और मुख्तलिफ तरह की बिल्डिंग्स भी निशाना बनी है, और इस वक्त ईरान के जो शहरी हैं वो शदीद दबाव में है। लेकिन हैरत की बात यह है कि ईरान में जंग का 13वां दिन है और रोज़ाना सड़कों पर ईरानी लोग होते हैं। अगर आप पिछली रात की बात करें तो गुजरी रात को भी ईरान की सड़कों पर हज़ारों लोग मौजूद थे। तस्नीम न्यूज़ एजेंसी और इसके अलावा जो दीगर ईरान की सरकारी न्यूज़ एजेंसीज हैं वो बाकायदा फुटेज जारी करती हैं, वीडियोज़ जारी करते हैं, जिसमें लाखों लोगों को ईरान की सड़कों पर दिखाया जाता है। इसका मतलब यह है कि लोग बमबारी के बावजूद, जंग के बावजूद अपनी हुकूमत के साथ खड़े हुए हैं। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का एक ताज़ा बयान सामने आता है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने जो अपने ताज़ा बयान में अपनी फ़ौज के नाम जो कुछ अहम हिदायत जारी की हैं वो मैं आपके सामने रखूँगा। उन्होंने ख़ास तौर पर
جو ایرانی صدر ہیں انہوں نے خاص طور پر اپنی فوج کو کہا کہ اے مسلح افواج کے بہادر سپاہیوں، اے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیروکاروں، جنہوں نے فرمایا اگر پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں تو بھی تم ثابت قدم رہو، اپنے دانت بھینچ لو، اپنا سر خدا کے سپرد کر دو، اپنے قدم زمین پر مضبوطی سے جما دو، اپنی نگاہ دشمن کی فوج کے آخری حصے تک رکھو اور جان لو کہ فتح بلند اور برتر خدا ہی کی طرف سے آتی ہے، اللہ تمہاری فتح کو ثابت قدم رکھے اور تمہارے دشمنوں کو شکست دے۔ یہ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا تازہ ایکس اکاؤنٹ پر دیا گیا بیان ہے جو میں نے آپ سامنے رکھا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی فوج کو کہہ رہے ہیں کہ ہم تو سرنڈر نہیں کریں گے۔ اچھا، اس کے علاوہ مسعود پزشکیان جو ایرانی صدر ہیں، انہوں نے جنگ بندی کے حوالے سے بھی گفتگو کی ہے، چنانچہ یہ خبر میرے سامنے موجود ہے۔ انہوں نے اپنے آفیشیل اکاؤنٹ پر مسعود پزشکیان جو ایرانی صدر انہوں نے لکھا کہ ٹاکنگ ٹو دی لیڈرز آف دی رشین اینڈ پاکستان آف رشیا اینڈ پاکستان، کہ میں نے پاکستان اور رشیا کے جو آفیشلز ہیں ان سے فون پر بات کی ہے اور میں نے ان کو کہا ہے کہ ہم خطے میں امن کے خواہاں ہیں، لیکن اس جنگ کو جو کہ اسرائیل کے صہیونیوں نے بھڑکائی ہے اور امریکہ نے مل کر اس کو آگ لگائی ہے، یہ جنگ تب تک ختم نہیں ہوگی جب تک کہ ایران کے حق کو تسلیم نہ کر لیا جائے۔ جو نقصان ہوا ہے اس جنگ میں اس نقصان کا معاوضہ دیا جائے، جتنا امریکہ نے اسرائیل نے بمباری کر کے نقصان ایران کو پہنچایا ہے جو کہ اربوں ڈالر کا ہے، اس کا معاوضہ دیا جائے اور گارنٹی دی جائے کہ آئندہ ہم پر حملہ نہیں ہوگا۔ اور تیسری بات انہوں نے یہ کہی کہ ہمیں حق حاصل ہے اپنے دفاع کا، یعنی کہ ہم اپنے میزائل بھی رکھ سکتے ہیں، نیوکلیئر پاور یا نیوکلیئر جو انرجی ہے، توانائی ہے، وہ بھی رکھ سکتے ہیں۔ یہ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے واضح کر دیا کہ ہم جنگ بندی تب کریں گے جب ہماری یہ باتیں مانی جائیں۔ اب یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ امریکہ اور اسرائیل بہت پریشان ہیں کہ جنگ کی آگ تو لگا دی ہے، جیسا کہ ایران کے وزیر خارجہ کا اور ایران کے اسپیکر پارلیمنٹ کا بیان بھی آیا ہے کہ ایران کے حوالے سے امریکہ اور اسرائیل نے غلط اندازے لگائے۔ انہوں نے سوچا کہ 3-4 دن میں معاملہ صاف ہو جائے گا، ہم سپریم لیڈر کو مار دیں گے، سپریم لیڈر جو ان کے سربراہ ہیں جب وہ گریں گے، جب وہ چلے جائیں گے تو ان کے بعد نظام ختم ہو جائے گا اور ایران کا جب نظام ختم ہوگا تو امریکہ بآسانی قبضہ کر لے گا۔ لیکن یہاں تو 12 سے 13 دن ہو گئے ہیں، ابھی تک نہ نظام گر رہا ہے، نہ حکومت ہل رہی ہے، الٹا میزائل حملے بھی ہو رہے ہیں۔ اور اب امریکہ مزید میزائلوں کو، ظاہر ہے ان کے پاس تھاڈ ایئر ڈیفنس سسٹم کا ذخیرہ ختم ہو رہا ہے، اسرائیل کے پاس ایئر ڈیفنس سسٹم کا ذخیرہ ختم ہو رہا ہے، جیسے کہ نیو یارک پوسٹ اور باقی میڈیا کی رپورٹ ہے ہم آپ کو بتا چکے ہیں۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ پس پردہ امریکہ اور اسرائیل بھی جنگ کو بند کروانے کے لیے مختلف ملکوں کے ذریعے سے رابطے کر رہے ہیں، اور اسی پر مسعود پزشکیان جو ایرانی صدر ہیں انہوں نے یہ بات کہی ہے۔ دوسری طرف آج کی جو سب سے خطرناک بات ہے، خطرناک خبر ہے، یہ خطرناک بات ہے، وہ یہ ہے کہ اگر اسرائیل جنگ ہارے گا تو اسرائیل ایران پر ایٹم بم مار دے گا۔ یہ بات امریکہ سے کہی جا رہی ہے۔ امریکہ کے ایک مشہور پروفیسر ہیں، تجزیہ کار ہیں، سائنٹسٹ ہیں، جان میئرشائمر، انہوں نے ایک پوڈ کاسٹ یا انٹرویو کے اندر کہا ہے کہ اسرائیل ایران کے مقابلے میں نہیں جیت سکتا ہے۔ اسرائیل کو جب لگے گا کہ میں ہار رہا ہوں، ایران جیت رہا ہے، تو اسرائیل ممکنہ طور پر، مبینہ طور پر ایران پر ایٹم بم مار سکتا ہے۔ یہ جان میئرشائمر کی طرف سے بات کہی گئی ہے، اور یہ بات انہوں نے اکیلے نہیں کہی ہے، یہ بات ٹکر کارلسن جو امریکی صحافی ہیں، مشہور ترین امریکی تجزیہ کار ہیں، اور جو اس وقت ایران کے اس جنگ میں سب سے زیادہ امریکہ کے اندر مخالفت کرنے والے شخص ہیں، اور جنہوں نے امریکی نوجوان نسل کو بہت زیادہ بتایا ہے کہ کیسے ٹرمپ اور اس کی حکومت اسرائیل کی وجہ سے امریکہ کو پرائی جنگوں میں دھکیل رہی ہے۔ ٹکر کارلسن کا جو آج تازہ ویلاگ آیا ہے اس میں انہوں نے کہا کہ امریکی صدر ٹرمپ ایران پر نیوکلیئر بم مارنے کی بات کر رہا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ اسرائیل کے پاس نیوکلیئر بم ہے تو وہ ایران پر مار سکتا ہے، اور امریکی وزیر خارجہ کہتا ہے کہ اسرائیل کو حق حاصل ہے اپنے دفاع کا، وہ جو چاہے کرے، اور ہم نے اسرائیل کی وجہ سے جنگ شروع کی، اگر ہم نہ کرتے تو اسرائیل یہ کام کر دیتا۔ تو ٹکر کارلسن کہتا ہے کہ یہ وہ جنگ ہے جس کو اسرائیل نے شروع کروایا۔ امریکہ کی انٹیلیجنس ایجنسیوں کے اندر بھی اسرائیل کی مداخلت ہے، اور اسرائیل جو کہتا ہے وہی امریکی انٹیلیجنس رپورٹ وہ آگے عوام کو بتاتی ہے۔ تو امریکہ کے اندر ٹرمپ کے خلاف اتنا زیادہ غصہ ہے کہ اب امریکہ میں ایک جوش لابنگ گروپ ہے، ایپیک کے نام سے، آئی باک اس کو کہتے ہیں عربی میں۔ تو وہ جو گروپ ہے وہ امریکی سینٹ اور کانگریس کے لوگوں کو ڈونیشن دیتا ہے، فنڈنگ دیتا ہے، اور اس کے ذریعے سے وہ پھر الیکشن جیت کر اسرائیل کی حمایت کرتے ہیں۔ وہ بہت بڑا گروپ ہے، بہت امیر لوگ ہیں اس میں، جیسے ٹرمپ ہے، اس نے ایپیک گروپ سے مدد لی تھی، کیونکہ جو سینیٹر آتا ہے، جو کانگریس کے اندر لوگ آتے ہیں، وہ اسی گروپ سے فنڈنگ لے کر آتے ہیں۔ تو اب امریکہ کے اندر ایک نئی ہوا چلی ہے کہ لوگ جو ابھی مڈ ٹرم الیکشن ہے امریکہ میں نومبر میں، تو اس کے لیے جو کانگریس کے اراکین سامنے آ رہے ہیں، جو سینٹ کے اراکین سامنے آ رہے ہیں، انہوں نے اپنی انتخابی کمپین میں اعلان کرنا شروع کر دیے ہیں کہ بھائی ہم ایپیک، یہ جو جوش لابنگ گروپ ہے، اس سے کوئی ایک فنڈ نہیں لیں گے، امریکہ کی خارجہ پالیسی کو آزاد رکھیں گے، جوش لابنگ جو گروپس ہیں ان کی وجہ سے ہم اسرائیل کے نام پر امریکہ کو تباہ نہیں کریں گے۔ اور اب تو امریکہ کے اندر یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ ٹرمپ آنے والا جو 4 مہینے کے بعد الیکشن ہے وہ ہارنے والا ہے۔ ٹرمپ جب الیکشن ہارے گا
تو پارلیمنٹ جو کانگریس ہے اس میں اکثریت کم ہو جائے گی، ٹرمپ کا محاسبہ پارلیمنٹ میں شروع ہو جائے گا، اور پھر امریکہ کی سینٹ سب سے اہم ہے۔ اگر سینٹ میں بھی ٹرمپ کی پارٹی ریپبلکن ہار جاتی ہے تو ٹرمپ اپنا ٹرم جو 4 سال کی ہے پوری نہیں کر سکے گا، اس کو امپیچمنٹ کر کے اس کو ہٹا دیا جائے گا۔ یہ امریکہ کے اندر اتنی زیادہ نفرت ٹرمپ کے خلاف پائی جا رہی ہے۔ بہرحال یہاں پر ایک اور بڑی خبر اس وقت میرے سامنے موجود ہے، اور یہ خبر بڑی اہم ہے کہ ایران کے ایک ملٹری کمانڈر اور جنرل ہیں، انہوں نے ٹی وی پر بیٹھ کر کہا کہ ہمارے پاس سمندر میں تیرنے والے میزائل ہیں جو 100 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے سفر کرتے ہیں، ہم بآسانی امریکی جہازوں کو سمندر میں ٹارگٹ کریں گے۔ اور ایران کی طرف سے کہا گیا ہے کہ اب دنیا $200 فی بیرل کا تیل خریدے گی، ہم نے یہ جنگ شروع نہیں کروائی تھی، یہ جنگ شروع کروائی ہے امریکہ نے اور اسرائیل نے، اب اس کی قیمت امریکہ کو ادا کرنا پڑے گی۔ امریکہ کے اندر تیل کی قیمتیں بڑھنے سے بہت زیادہ غم و غصہ ہے، یورپ کے اندر بھی لوگ سڑکوں پر آ چکے ہیں کہ تیل کی قیمتیں کیوں بڑھی ہیں۔ یہاں پر عرب ممالک کے حوالے سے آج کی ایک بڑی خبر ہے۔ سلطنت عمان کے وزیر خارجہ جنہوں نے امریکہ اور ایران کے درمیان ثالثی کروائی، مذاکرات کروائے، ان کا ایک بیان سامنے آیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران کی جنگ شروع کرنے کا ہدف ہے ایران کو کمزور کرنا، ایران کو کمزور کر کے عرب ملکوں کو مجبور کرنا کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کریں۔ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے۔ سلطنت عمان کے وزیر خارجہ بدر بوسعیدی نے کھل کر کہا کہ ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے، خلیجی ممالک کو مجبور کیا جائے گا کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کریں۔ دوسری طرف بحرین پر، یو اے ای پر، عمان پر، قطر اور سعودی عرب پر شدید بمباری اور حملے ہوئے ہیں۔ ایران نے سمندر کے اندر امریکی جہازوں کو ڈبونے کا اعلان کر دیا ہے، اور پھر ایران امریکہ کے اندر حملے کرنے جا رہا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے ایران کے خلاف جیت کا اعلان کر دیا ہے۔ ایران پر قبضے کے لیے حملے جاری رہیں گے۔ ٹرمپ نے ایران کو خبردار کر دیا ہے کہ ایران کی طرف سے حملوں کا سلسلہ بڑھتا جا رہا ہے، اور اسرائیل کا جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے وہ ایرانی میزائلوں کو روکنے میں بہت زیادہ مسائل کا سامنا کر رہا ہے۔ یہ آج کی سب سے بڑی خبر دیکھیں جسے اسرائیلی اخبارات اور اسرائیلی میڈیا نے بھی نشر کیا ہے۔ سب سے بڑی خبر جو آج کی یہ ہے، معارف کی رپورٹ کے مطابق اور دیگر اسرائیلی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق، کہ آدھی رات کو ایران نے اور لبنان نے اسرائیل پر مشترکہ حملہ کیا ہے۔ یہ معارف کی آپ ہیڈ لائن دیکھیں، معارف کی ہیڈ لائن میں لکھا ہوا ہے کہ middle of the night launches across the country combined attack from Iran and Lebanon current updates۔ یہ معارف کی رپورٹ ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ رات کے آدھے حصے میں لبنان نے اور ایران نے مشترکہ طور پر اسرائیل پر حملہ کیا، اور اس میں لبنان سے جو حزب اللہ گروپ ہے جس کو اسرائیل اور امریکہ دہشت گرد گروپ کہتے ہیں، اس نے اسرائیل پر 100 سے زائد راکٹ مارے ہیں۔ یہ آپ خبر دیکھیں، نیو یارک پوسٹ امریکی میڈیا ہے، اس نے بتایا کہ حزب اللہ ٹیررسٹ لانچ 100 راکٹس ایٹ اسرائیل، اور یہ لکھا گیا کہ اوور ویلمنگ دا آئرن ڈوم، کہ اسرائیل کا جو آئرن ڈوم ایئر ڈیفنس سسٹم تھا وہ ان راکٹس کو روکنے میں ناکام رہا ہے۔ یعنی یہ ایک ایسی اسٹریٹجی تھی کہ اسرائیل کے اوپر لبنان سے حزب اللہ میزائل مارے اور دوسری طرف ایران میزائل مارے، تو اب اتنے زیادہ تعداد میں جب میزائل آتے ہیں تو ان کو ایئر ڈیفنس سسٹم کے لیے روکنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے جو گزشتہ رات کو، یعنی جو گزری رات کو حملہ ہوا ہے، یہ اتنا شدید تھا کہ اس میں بہت سے میزائلوں کو نہیں روک پایا گیا، اور رپورٹس بتا رہی ہیں، جیسے کہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہیں، کہ مختلف اسرائیلی علاقوں کے اندر جو میزائل ہیں وہ جا کر لگے ہیں اور شدید تباہی مچی ہے۔ یہ مختلف سوشل میڈیا کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے۔ اب یہ یدیوت احرنوت جو اسرائیلی میڈیا ہے اس کی آپ ذرا رپورٹ دیکھیں کہ حزب اللہ ایران کنٹینیو لانچنگ کوآرڈینیٹڈ بیرج آن ناردرن سینٹرل اسرائیل، کہ حزب اللہ اور ایران مل کر مشترکہ طور پر اسرائیل پر حملے کر رہے ہیں۔ یہ یدیوت احرنوت نے اپنی رپورٹ میں لکھا ہے۔ دوسری طرف یہ ایک اور آپ خبر دیکھیں، یہ تو مشترکہ حملہ تھا، اس کے علاوہ بھی ایران کی طرف سے اسرائیل پر میزائلوں کے شدید حملے ہوئے ہیں۔ یہ اسرائیل کی سرکاری نیوز ایجنسی ہے کآن جو سرکاری نیوز ایجنسی ہے، اس نے باقاعدہ ایک ویڈیو جاری کی جس میں ایران کی طرف سے داغے گئے ایک میزائل کو دکھایا گیا۔ اس میزائل کو روکنے کے لیے کوئی ایئر ڈیفنس سسٹم ایکٹیو نہیں ہوا۔ یعنی ایک بڑی حیرت کی بات ہے، اسرائیل میں 5 سے 6-7 طرح کے جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہیں وہ لگے ہوئے ہیں، جیسے آئرن ڈوم ہے، آئرن بیم ہے، ڈیوڈ سلنگ ہے، RO3 ہے، RO4 ہے، پیٹریوٹ ہے، تھارڈ ہے۔ یہ 7 ایئر ڈیفنس سسٹم اسرائیل میں لگے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود اس میزائل کو روکنے کے لیے کوئی ایئر ڈیفنس سسٹم ایکٹیو نہیں ہوا،
اور اس کی وجہ سے وہ میزائل جا کر وہاں لگا اور شدید امپیکٹ ہوا ہے، یہ کان نیوز ایجنسی نے رپورٹ کیا ہے۔ نیو یارک پوسٹ کی ایک اور آپ خبر دیکھ لیں، جو امریکی میڈیا ہے نیو یارک پوسٹ، اس نے اپنی رپورٹ میں لکھا کہ ایران یوزنگ کلسٹر میونیشنز آن اسرائیلی سٹیز ان اٹیمپٹ ٹو اوورویلم ایئر ڈیفنسز، کہ ایران جو ہے وہ اسرائیل کے اوپر میونیشن جو کلسٹر ہے وہ استعمال کرتا ہے، یعنی ایک بڑا میزائل مارتا ہے، اس میں چھوٹے چھوٹے 30 سے 40 میزائل ہوتے ہیں۔ اب ایک میزائل کو پکڑنے کے لیے 5 سے 6 انٹرسیپٹر میزائل فائر ہوتے ہیں، اور کبھی کبھی 10 بھی انٹرسیپٹر میزائل فائر کرنے پڑتے ہیں، اور اگر 30 بم آ جائیں تو ان کو کیسے پکڑا جائے گا؟ اس وجہ سے بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے۔ نیو یارک پوسٹ جو امریکی میڈیا ہے اس نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے۔ اب ان حملوں کی وجہ سے اسرائیل کے اندر بہت زیادہ غم و غصہ پایا جاتا ہے، بالخصوص نیتن یاہو کے خلاف۔ چنانچہ اسرائیل کی جو عوام ہے وہ اس جنگ کے حوالے سے بہت زیادہ پریشان ہے، کیونکہ آج جنگ کا 13واں دن ہے، 12 دن جنگ کے گزر چکے ہیں، آج 13واں دن ہے۔ ان 13 دنوں میں پچھلی جنگ سے بھی ایک دن زیادہ ہو گیا ہے۔ جو پچھلے سال جنگ ہوئی تھی جون میں، وہ جنگ 12 دن تک چلی تھی، اور یہ جو آج ابھی جنگ چل رہی ہے یہ 13ویں دن میں داخل ہو چکی ہے۔ اور پچھلے سال جب اسرائیل کو نقصان ہوا تھا روزانہ کا $1 ارب، $12 ارب اسرائیل کا اپنا تسلیم شدہ فگر ہے کہ ہمارے $12 ارب 12 دنوں میں نقصان ہوا ہے۔ لیکن اب یہ جو جنگ چل رہی ہے اس میں تو نقصان اس سے بھی زیادہ بڑھ گیا ہے۔ دوسری طرف اسرائیل کے لبنان پر حملے چل رہے ہیں، یعنی لبنان میں جو حزب اللہ گروپ ہے اس کے خلاف اسرائیل کے حملے ہیں، لیکن الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق تازہ جو حالیہ حملے ہیں اسرائیل کے لبنان میں، اس سے 8 لاکھ لوگ بے گھر ہو گئے ہیں، 634 لوگ مارے گئے ہیں۔ اب جب لبنان سے اسرائیل پر حملہ ہوا تو اس کے فوری بعد اسرائیلی جہازوں نے بیروت کے اندر زاہیہ علاقے میں جا کر شدید بمباری کی ہے۔ اب اس سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ جو لبنانی حزب اللہ گروپ ہے اور ایران ہے، یہ اکٹھے ہو کر علاقائی جنگ میں شامل ہو چکے ہیں۔ اور ابھی عراق سے بھی خبریں آ رہی ہیں کہ عراق کے اندر جو ایران نواز گروپس ہیں وہ بھی امریکہ کے جو اڈے ہیں، تنصیبات ہیں، ان پر اٹیک کر رہے ہیں۔ اب یہ عراق سے خبر دیکھیں، عراق کے قریب انٹرنیشنل واٹرز میں 2 تیل سے لدے ہوئے جہازوں پر حملہ ہوتا ہے، اور ویڈیوز بھی سامنے آتی ہیں، انٹرنیشنل میڈیا نے اسے رپورٹ کیا ہے کہ 2 تیل کے جہاز تھے جو ٹارگٹ ہوئے ہیں۔ اب ان جہازوں کی جو شناخت ہے وہ ممکنہ طور پر امریکی بتائی جا رہی ہے، اور ان پر جو حملے ہوئے ہیں یا تو وہ عراق سے فائر ہوئے ہیں ڈرونز، یا پھر وہ ایران سے فائر ہوئے ہیں۔ اب آپ تصور کریں، جو تیل امریکہ عراق سے، کویت سے، باقی ملکوں سے لے کر جاتا تھا وہ اب نہیں لے کر جا سکے گا۔ آبنائے ہرمز بند کر دی گئی ہے۔ آبنائے ہرمز کی بندش کی وجہ سے دنیا میں تیل کی قیمتیں اب بڑھنے جا رہی ہیں، اور جو امریکی جہاز ہیں وہ بھی اب نہیں جا سکتے ہیں۔ یہاں پر ٹرمپ کا بیان بڑا اہم ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے جو ایران کی حالیہ جنگ ہے اس پر گفتگو کی ہے۔ ٹرمپ نے کہا کہ ہم یہ جنگ جیت چکے ہیں۔ یہ بہت بڑا کلیم ہے، اور یہ وکٹری ڈکلیریشن ہے جو ٹرمپ کی طرف سے کی گئی ہے کہ ہم تو جنگ جیت چکے ہیں۔ اور ٹرمپ نے کہا کہ ہم نے شیطانوں کو مارا ہے، اور ہم نے ایران کی تمام موجودہ قیادت کو مار دیا ہے، اب جو نئی قیادت آ رہی ہے ہم اس کو دیکھیں گے۔ ٹرمپ نے کہا کہ پریشان گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، جنگ کے اندر تیل کی قیمتیں تھوڑی بہت بڑھتی ہیں، یہ میٹر آف وار ہے، لیکن کچھ دنوں کے بعد آپ دیکھیں گے کہ جنگ کی وجہ سے جو تیل کی قیمتیں اوپر گئی ہیں وہ نیچے گر جائیں گی۔ اور ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ ہم حملے جاری رکھیں گے یہاں تک کہ ہم ٹوٹل وکٹری حاصل کر لیں۔ اور ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ ہم نے ایران کے 58 باہری جہاز تباہ کر دیے ہیں، ان کی ایئر فورس اور ان کی میزائلوں کی صلاحیت ختم کر دی ہے۔ لیکن ٹرمپ 12-13 دنوں میں یہ دعوے تو کر رہا ہے، جیت کا اعلان بھی کر رہا ہے، لیکن پھر بھی ابھی آپ نے دیکھا، میں نے آپ کو رپورٹیں بتائیں کہ اسرائیل کے اندر جا کر میزائل گر رہے ہیں، اور ایران ابھی بھی میزائل مار رہا ہے، اور ایران کے جو ڈرونز ہیں وہ بھی جا کر مختلف امریکی تنصیبات کو ہٹ ہو رہے ہیں۔ مثلا آج کی ایک اور خبر آپ دیکھ لیں، یو اے ای کے اندر یونائٹڈ عرب ایمریٹ میں ایک بہت بڑے ٹاور سے، ایک بہت بڑی بلڈنگ سے ایرانی ڈرون جا کر ٹکرائے ہیں۔ ایرانی میڈیا کلیم کر رہا ہے کہ جن جگہوں پر ہم نے ڈرون مارے وہ دراصل امریکی فوجیوں کے علاقے تھے، یعنی انتہائی حساس علاقہ تھا یو اے ای کے اندر جہاں ہم نے ڈرون مارا ہے، یہ ایرانی میڈیا کہہ رہا ہے۔ تو اب یو اے ای کے اندر جہاں امریکہ نے بہت طاقتور ایئر ڈیفنس سسٹمز کی لیئر بنائی تھی، وہ ایرانی ڈرونز کو نہیں گرا پا رہی ہیں، اور ڈرون جا کر امریکی تنصیبات کو ہٹ ہو رہے ہیں۔ اور پھر یہ جو گزری رات ہے اس میں ایران کی طرف سے بحرین پر حملہ ہوا ہے، جو 5th نیول فلیٹ ہے بحرین میں، جو امریکہ کا باہری اڈا ہے، جس پر پہلے بھی میزائل مارے گئے، ڈرون مارے گئے، اب گزری رات پھر اس پر حملہ ہوا ہے، جس کا مطلب ہے کہ باقی ماندہ جو چیزیں تھیں ان کو تباہ کیا جا رہا ہے۔ اب امریکہ بحرین میں ڈیفنس سسٹم رکھتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ روک نہیں پا رہے ہیں۔ جو ویڈیوز آ رہی ہیں ان میں یہی کلیم کیا جا رہا ہے
کہ بحرین میں 5th نیول فلیٹ ٹارگٹ ہوا ہے۔ اس کے علاوہ بحرین کا جو ایئرپورٹ ہے مبینہ طور پر اس پر بھی ڈرون گرے ہیں، یہ بھی اطلاعات انٹرنیشنل میڈیا پر آ چکی ہے، یعنی امریکہ وہاں بھی روکنے میں کامیاب نہیں ہوا ہے۔ اور پھر سب سے بڑا سوال ہے سلطنت عمان۔ سلطنت عمان جو کہ ایران کا امریکہ کا مذاکرات کرنے والا ثالث ملک تھا اور جس کے ایران سے بڑے اچھے تعلقات ہیں۔ سلطنت عمان میں سلالہ پورٹ ہے جو کہ بڑی پورٹ ہے، وہاں پر آئل ڈپو تھا، تیل کا ذخیرہ تھا، اس پر ڈرون جا کر گرے ہیں اور آگ لگ گئی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ یہ ایران نے حملہ کیا ہے، لیکن ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے فون کیا سلطنت عمان کے بادشاہ کو، طارق بن ہیثم کو، اور کہا کہ ہم اس واقعے میں ملوث نہیں ہیں۔ اور ایرانی وزیر خارجہ اور باقی معاون وزیر خارجہ کی طرف سے بھی الجزیرہ پر کہا گیا کہ ہم نے یہ حملہ نہیں کیا ہے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ سلطنت عمان میں سلالہ پورٹ میں حملہ کس نے کیا ہے؟ یہ حملہ ایران کے بقول اسرائیل کر رہا ہے اور اسرائیل کے جو جاسوس اور ایجنٹس ہیں وہ کر رہے ہیں۔ پھر سوال یہ ہے کہ کیا ان کے پاس ایرانی ساختہ شاہد ڈرونز ہیں؟ تو کہا جاتا ہے کہ بالکل انہوں نے ان کی ڈمی یا کاپیز بنا رکھی ہیں اور ان سے وہ حملہ کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک بڑی سنگین صورتحال ہے کہ ایران کے نام پر عرب ملکوں میں جو اسرائیل ہے یا ان کے ایجنٹس ہیں وہ حملے کر رہے ہیں۔ یہاں پر ایک اور بڑی خبر بھی موجود ہے اور وہ یہ ہے کہ یہ جو حملے ہو رہے ہیں ایران کے خلیجی ممالک پر، ان حملوں کے خلاف پہلی مرتبہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں ایک ہنگامی اجلاس ہوا ہے۔ یونائٹڈ نیشن کی جو UN سیکیورٹی کونسل ہے اس کا اجلاس ہوا ہے، جس میں تمام ممالک نے 130-140 کے قریب ممالک ہیں، انہوں نے مشترکہ طور پر خلیجی ممالک پر ایران کے حملوں کی مذمت کی ہے، یعنی سعودی عرب پر، قطر پر، UAE پر، کویت پر، بحرین پر جو حملے ہو رہے ہیں ان کی مذمت کی ہے۔ اب ایرانی صدر کیا کہتا ہے؟ ایرانی صدر یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ جو حملے کر رہے ہیں یہ اپنے پڑوسی ملکوں پر، دوست ملکوں پر نہیں کر رہے ہیں، یہ تو ہم امریکی تنصیبات پر کر رہے ہیں، لیکن عرب ملک کہتے ہیں کہ یہ حملے آپ ہماری سرزمین پر کر رہے ہیں۔ اس وجہ سے عرب ملکوں کی ایران کے ساتھ اس معاملے پر شدید کشیدگی پیدا ہو چکی ہے۔ قطر کے وزیر اعظم محمد بن عبد الرحمن الثانی نے باقاعدہ اپنے آفیشیل ایکس اکاؤنٹ پر ایک ویڈیو پیغام جاری کیا اور کہا کہ ہم ایران کے حملوں سے متاثر ہیں، لیکن ہم ان حملوں کو روک رہے ہیں، ہمارا دفاع پہلے سے زیادہ طاقتور ہو چکا ہے اور ہم اپنے دفاع کے لیے ہر حد تک جائیں گے۔ یہ قطر کے وزیر اعظم اور وزیر خارجہ محمد بن عبد الرحمن الثانی نے یہ بات کہی ہے۔ اس کے علاوہ اس جنگ میں امریکہ کا کتنا نقصان ہوا ہے یہ ذرا آپ تازہ ترین خبر دیکھ لیں جو میرے سامنے انٹرنیشنل امریکن میڈیا سے ہے۔ یہ تازہ ترین خبر ہے، نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ ہے جس میں یہ کہا گیا ہے، جس کا عنوان کچھ یوں ہے: پینٹاگون tells Congress first week of Iran war cost more than $11.3 billion۔ جی ہاں، پینٹاگون امریکی فوجی ادارہ ہے، اس نے کانگریس کو کہا ہے، امریکی پارلیمنٹ کو کہا ہے کہ جنگ کے پہلے ہفتے کا جو خرچہ ہے ایران کے خلاف جو جنگ شروع کی ہے اس میں ہمارے 11.3 ارب ڈالر خرچ ہوئے ہیں، یعنی ایک ہفتے میں 11 ارب ڈالر لگے ہیں، تو 2 ہفتے تو ہو چکے ہیں، تیسرا ہفتہ شروع ہو چکا ہے، تو اس کا مطلب ہے 22 سے 24 ارب ڈالر امریکہ پھونک چکا ہے۔ یہ پینٹاگون امریکہ کی فوج کا خود کا اعتراف ہے، لیکن بعض دیگر ماہرین کہتے ہیں کہ یہ معمولی نقصان بتایا جا رہا ہے، نقصان اس سے کہیں زیادہ ہے۔ 2 ارب ڈالر کا تو اردن میں تھرڈ ایئر ڈیفنس سسٹم تباہ کیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ جو نقصان اسرائیل کا ہوا ہے، جو عرب ملکوں میں ہوا ہے، جو تیل بند ہو گیا ہے، جو پوری دنیا کو اندر نقصان ہو رہا ہے۔